संसार की सुंदर नगरी में वलियों के राजा रहते हैं, उस देश की सजदज क्या कहिए जिस देश में ख्वाजा रहते हैं। अजमेर शरीफ ख्वाजा की नगरी है। अजमेर शरीफ को छोटा मदीना भी कहते हैं। यहाँ की गलियों में मदीने की खुशबू आती है। ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने अजमेर शरीफ की हाजिरी को एक छोटा हज मानते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से लक़ब हैं। आपको गरीब नवाज, सुल्तानुल हिंद, नाइब रसूल और अताए रसूल भी कहा जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज की दरगाह बर्रे सगीर में हिंद पाक में सबसे अजीम ज़ियारत है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान ही निराली है। यहाँ हर रोज़ ख्वाजा के हज़ारों लाखों दीवाने ख्वाजा की चौखट चूमने आते हैं। ख्वाजा को अपना दुख दर्द सुनाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज के दामन से वाबस्तगी दिलों को सुकून बख्शती है। हर एक के लब पे बस एक ही सदा है, या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी। आठ 800 साल पहले ख्वाजा गरीब नवाज सेंट्रल एशिया के खुरासान इलाके से बगदाद होते हुए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए। लाहौर में ख्वाजा गरीब नवाज ने दाता गंज बख्श की दरगाह पर हाज़िरी दी और चिल्ला किया। फिर दिल्ली होते हुए ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ पहुंचे और हिंदुस्तान में चिश्तिया सिलसिले की बुनियाद रखी। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज ने अना सागर के करीब क़याम किया। ये जगह आपके चिल्ला मुबारक के नाम से जानी जाती है। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान की हुकूमत थी। अना सागर की झील के बारे में ख्वाजा गरीब नवाज के कई करामात मशहूर हैं। एक मशहूर वाक़या है कि राजा के सिपाहियों ने ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीदों को झील का पानी इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। मुरीद ना वज़ू कर सकते थे और ना झील का पानी पी सकते थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज तक ये शिकायत पहुंची तो अना सागर की झील अचानक खुश्क हो गई। अना सागर का सारा पानी ख्वाजा गरीब नवाज के एक कासे में यानी एक प्याले में आ गया। बेशुमार लोगों ने ख्वाजा के प्याले से जी भरकर पानी पिया। अना सागर के सूखने पर शहर के लोग परेशान होकर ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में हाजिर हुए तो ख्वाजा गरीब नवाज ने अना सागर का सारा पानी लौटा दिया। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, किसी की बेइज्जती करना सबसे बड़ा गुनाह है। ख्वाजा गरीब नवाज का फरमान है कि जिस तरह सूरज, दरिया और ज़मीन का फ़ायदा इंसानों पर आम है, उसी तरह हर इंसान को बेमतलब अपने माल, इखलाक और मोहब्बत से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे के पैगाम को आम किया। इस्लामी कैलेंडर में रबीउल अव्वल का महीना हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का मुबारक महीना है। अजमेर शरीफ में इस पूरे महीने हुजूर की आमद की खुशियां मनाई जाती हैं। दरगाह शरीफ को खुसूसी तौर पर सजाया जाता है।
خواجہ غریب نواز، جن کا لقب ہے غریبوں کو نوازنے والا، اور جن کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی ثم اجمیری، یہ 11ویں صدی میں یہاں پہ آئے اور مدینہ پاک سے حضور پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو اشارہ ہوا، بشارت جسے کہتے ہیں طریقت کے اندر، کہ آپ ہند جائیں اور امن، پیار، محبت، بھائی چارے کا پیغام لے کے جائیں۔ آپ نے بات اپنے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی سرکار کو بتائی اور آپ نے گلے لگایا، اور وہاں آپ کو کہا کہ ہند کی سلطنت آپ کو عطا کی گئی ہے حضور کی طرف سے، اور وہیں جو سرکار غریب نواز کا لقب عطائے حق، عطائے رسول اور نائب النبی، کہ حضور نے اپنا نائب بنا کے اس بر صغیر کے اندر، اس خطے کے اندر آپ کو بھیجا، اور یہ 11ویں صدی میں آج سے 800 برس پہلے غریب نواز سرکار یہ پیغام لے کے آئے ہند کی زمین کے اوپر، جو آج بھی روشن ہے ان کی بارگاہ سے، جہاں ہزاروں، لاکھوں اور کروڑوں لوگ سال بھر یہاں پہ حاضری دیتے ہو۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ الگ الگ ہندوستان کے کونے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور کبھی ایسے علاقوں سے بھی آئے ہیں جہاں کافی غربت بھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اپنے دن بھر کے لیے کوئی کھانے کا انتظام نہ ہو، صبح کھاتے ہیں تو شام کا پتہ نہیں ہے کہ ان کو کچھ کھانا ملے گا یا نہ ملے گا۔ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے پاس سر ڈھکنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے، مگر جب وہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کے چہرے پہ ایک سکون نظر آتا ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہمیں 2 وقت کا کھانا ملے نہ ملے، مگر خواجہ غریب نواز کا لنگر ہمارے پاس ہے، اور ہو سکتا ہے دنیا کے اندر ہمارے پاس سر ڈھکنے کی کوئی جگہ ہو نہ ہو، مگر خواجہ غریب نواز کا در ہمارا ہے، اور ہو سکتا ہے اس دنیا میں کوئی ہمارا اپنا ہو یا نہ ہو، مگر خواجہ غریب نواز ہمارے ہیں اور ہم ان کے۔ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کے خلیفہ اور روحانی جانشین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، جن کا آستانہ دہلی میں مہرولی شریف میں ہے۔ خواجہ قطب کے خلیفہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ بابا جی کی درگاہ پاک پٹن پاکستان میں ہے۔ بابا فرید نے خواجہ غریب نواز کے مزار شریف کے قریب ایک غار میں چلہ کیا تھا۔ بابا فرید کا سالانہ عرس 5 محرم کو ہوتا ہے۔ اجمیر شریف کی درگاہ میں 4 اور 5 محرم کو بابا فرید کا چلہ مبارک زیارت کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ جو سال کا پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم، جس کو یہاں پہ جتنے بھی سید زادگان ہیں، یہاں پہ خدام حضرات ہیں، یہاں پہ بڑی قدیمی طریقے سے، جو قدیمی طریقہ ہے ادب احترام کا، محرم کو ایک احترام جو مہینہ ہے، یہ مہینہ ہے اس کے اندر جو شہادت کا مہینہ ہے، جس طرح آپ نے دیکھا ہے یہاں پہ کس طرح ادب کے ساتھ جتنے بھی خدام حضرات ہیں ہرے رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور پورے 10 دن یہاں پہ لنگر کا ایک سلسلہ چلتا ہے، حلیم جس کو حسینی لنگر کہا گیا ہے، اسی لیے کیونکہ خواجہ غریب نواز کے جد اعلیٰ ہیں، اور اس جد میں سے یہاں پہ یہ جو مقدس ایک مہینہ ہے، اور اس میں شہادت کا جو مبارک ایک مقام تھا امام حسین کا، اور جو انہوں نے شہادت دے کے اس بات کی گواہی دی کہ اسلام جو ہے وہ حق پہ ہے، اور جو ایک جو پورا وہاں پہ نظریہ تھا جہاں پہ ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ دے دیں، یزید کے ہاتھ میں نہ دے کے انہوں نے حق کے ساتھ اپنا ہاتھ رکھا، اور حضور پاک سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے تھے اس پہ کھڑے رہے، اسی چیز کو یہاں پہ یاد کیا جاتا ہے۔ جتنے بھی بزرگ ہیں یہاں پہ، یہ ہمارا ایک بزرگوں کا سلسلہ ہے اجمیر شریف کے اندر، جس طریقے سے ہر سال در سال محرم کے اندر لنگر اور نیاز کا سلسلہ رہتا ہے۔ محرم کے مہینے میں اجمیر شریف کی گلی گلی سے سوزخوانی اور صلاۃ و سلام کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ سے 10 محرم تک ہر روز امام حسین اور شہدائے کربلا کے نام پر 10,000 لیٹر شربت روز تقسیم ہوتا ہے۔ 5 محرم کو عصر کی نماز کے بعد درگاہ کے سارے خادم حضرات 16 سیڑھی پر جو درگاہ کے ایک گیٹ کے پاس ہے یہاں جمع ہوتے ہیں۔ 16 سیڑھی سے علم اٹھا کر درگاہ کے پاس امام بارگاہ لے جاتے ہیں۔ محرم کو
عشاء کی نماز کے بعد 16 سیڑھی پر سوز و سلام پڑھا جاتا ہے، واقعہ کربلا بیان ہوتا ہے اور لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ 7 محرم کو درگاہ شریف میں امام حسن کے صاحبزادے اور شہید کربلا جناب قاسم کی مہندی پیش ہوتی ہے۔ جناب قاسم کا نکاح میدان کربلا میں امام حسین کی بیٹی سے ہوا تھا۔ آٹھ محرم کو کڑکے کے بعد جب خواجہ غریب نواز کا دربار معمول ہو جاتا ہے، امام حسین کی سواری کندھوں پر اٹھا کر درگاہ کے مین گیٹ بلند دروازے پر لائی جاتی ہے۔ لاکھوں لوگ امام حسین کی سواری کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسین کی سواری کا قیام 16 سیڑھی پر ہوتا ہے، جہاں سے سواری کو پھر امام بارگاہ لے جاتے ہیں۔ نو محرم کی رات یعنی عاشور کی شب امام حسین کی سواری امام بارگاہ سے جھالرے آتی ہے۔ اداسی کا ماحول رہتا ہے، یہاں تالاب میں سواری سیراب کی جاتی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز کا سالانہ عرس 6 رجب کو بہت دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ ہر اسلامی مہینے کی 6 تاریخ کو خواجہ غریب نواز کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے۔ عرس کی طرح چھٹی شریف میں بھی دور دور سے لوگ اس میں شریک ہونے کے لیے عقیدت اور محبت کے ساتھ آتے ہیں۔ اجمیر شریف کی درگاہ میں 2 دیگیں ہیں۔ بڑی دیگ بادشاہ اکبر نے درگاہ کو پیش کی تھی اور چھوٹی دیگ بادشاہ جہانگیر نے۔ یہ 2 دیگیں شاید دنیا کی واحد دیگیں ہیں جن میں 400 سال سے مسلسل کھانا پک رہا ہے۔ بڑی دیگ میں 120 من یعنی 3000 کلو لنگر پکتا ہے اور چھوٹی دیگ میں 60 من یعنی 1500 کلو لنگر تیار ہوتا ہے۔ ان دیگوں میں 400 سال میں کبھی گوشت نہیں پکا۔ خواجہ کی دیگ کا لنگر ایک خاص تاثیر کے میٹھے چاول ہوتے ہیں جس کو کسی بھی مذہب کے ماننے والے چکھ سکتے ہیں اور تبرک میں شریک ہو سکتے ہیں۔ چھٹی شریف کے موقع پر اکثر خواجہ غریب نواز کا کوئی نہ کوئی عاشق
اپنی منت پوری ہونے پر درگاہ شریف کی دیگ میں لنگر پکواتا ہے۔ ہمارا پورا نظام ان کے در سے چلتا ہے، جو بھی ہے ان کی دین ہے، ہم کو جو بھی ہے ہمارے پاس ان کی دین ہے، ہماری اوقات سے زیادہ نوازا ہے غریب نواز۔ غریب نواز تو ہند کے ولی ہے، اور غریب نواز کی بدولت ہم یہاں پر ہیں، اور میرا پوتا ہے اس کا نام بھی غریب نواز کے نام پہ ہی محمد نواز رکھی ہوں۔ یہاں بچوں کے ساتھ آئی ہوں غریب نواز کا سلامی لینے کے لیے۔ غریب نواز بار بار بلائے ہمارے پیڑھیوں کی پیڑھیوں۔ میرا نام زمزم ہے، میں جرمنی سے ہوں، اور 12 سال کے پہلے بار اجمیر شریف جاتی ہوں ٹورسٹ کی طرف سے، اور مجھے نہیں معلوم ہے خواجہ غریب نواز میں گریپ کیا۔ اس دن سے میں خواجہ غریب نواز کی دیوانی ہوں، سب میری زندگی بدل گئی، میں اتنی خوش ہوں، ہر دن شکریہ خواجہ غریب نواز بتاتی ہوں۔ میری سب سے بڑا شوق ہے کہ میں یہاں خواجہ غریب نواز کے قدموں میں رہنا پرمیشن مل جائے۔ صدیوں سے وقت کے بادشاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز کی چوکھٹ پر اپنا سر جھکاتے آئے ہیں۔ سلطان التمش نے خواجہ غریب نواز کے مزار شریف کا گنبد بنوایا اور درگاہ کے قریب مسجد بنوائی، جس کو 2.5 دن کا جھوپڑا کہتے ہیں۔ بادشاہ اکبر نے 14 بار خواجہ غریب نواز کی درگاہ پر حاضری دی۔ آگرے کے قلعے سے بادشاہ اکبر 3 بار اجمیر شریف ننگے پاؤں چل کر آئے۔ بادشاہ جہانگیر نے خواجہ غریب نواز کے دربار میں 9 بار حاضری دی۔ بادشاہ شاہ جہاں نے 5 بار حاضری دی اور اکثر دہلی سے اجمیر پیدل چل کر آئے۔ بادشاہ شاہ جہاں نے اجمیر شریف کی درگاہ میں یہ سنگ مرمر کی مسجد بنوائی، جس کو شاہ جہانی مسجد کہتے ہیں۔ بادشاہ شاہ جہاں کی بیٹی شہزادی جہاں بھی خواجہ غریب نواز کی دیوانی تھی۔ جہاں آرا نے خواجہ غریب نواز کے بارے میں ایک کتاب مونس الاروا بھی لکھی۔ جہاں نے درگاہ شریف میں ایک دالان بھی بنوایا، جس کو بیگمی دالان کہتے ہیں۔ میں اکثر بیگمی دالان کے پاس خواجہ غریب نواز کے گنبد کے سامنے بیٹھ کر خواجہ غریب نواز کی شان میں قوالیاں سنتی ہوں۔ یہاں بیٹھ کر ان چڑیوں کو تعجب سے دیکھتی ہوں جو صبح فجر کی نماز کے وقت اور شام کو مغرب کی نماز سے کچھ پہلے خواجہ غریب نواز کو سلام کرنے آتی ہیں۔ لگتا ہے اجمیر شریف کی ساری چڑیاں درگاہ میں لگے درخت پر آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ درگاہ شریف چڑیوں کی چہچہاہٹ سے گونج اٹھتا ہے۔ یہ چڑیاں ہزاروں لوگوں کے ساتھ دعائے روشنی میں شریک ہوتی ہیں اور پھر اڑ جاتی ہیں۔ دعائے روشنی ایک پرانی روایت ہے جو مغرب کی نماز سے 15 منٹ پہلے ہوتی ہے۔ اس دعا سے پہلے درگاہ شریف کے 3 بزرگ حضرات پیلی رنگ کی 4 موم بتیاں لے کر آتے ہیں، جو خواجہ غریب نواز کے دربار میں چاروں طرف روشن کی جاتی ہیں۔ دعائے روشنی میں سب ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں۔ شام کی اس خاص دعا میں شرکت کرنا ہر ایک اپنی خوش نصیبی سمجھتا ہے۔ خواجہ غریب نواز کی درگاہ محبت اور فیض کا دریا ہے۔ ہر مذہب و ملت کے لوگ خواجہ غریب نواز کے در پر آتے ہیں اور اپنی مراد پاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز نے امن و امان، محبت
اور انسانیت کا پیغام دیا۔ یہ پیغام آج بھی خواجہ غریب نواز کی درگاہ سے دنیا بھر میں گونجتا ہے۔